अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी पैकेज की मंजूरी के मामले पर नीम रजामंद हो गए हैं, जबकि हुकूमत ने आइनी तरामीम पर मौलाना साहब की तजावीज़ मान ली हैं। इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास SCO समिट के बाद बुलाए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद आइनी तरामीम पर अपना मुस्तवदा मौलाना को पेश करेगा, जबकि मौलाना 2 से 3 रोज़ में अपना ड्राफ्ट हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। इसके अलावा ज़रा ये भी कह रहे हैं कि आइनी अदालत के क़याम पर JUI के अमीर ने मशरूत रजामंदी ज़ाहिर की है। इसके अलावा मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पंजाब में एहतजाज करने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज किया जाएगा और तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक प्लान इस वक्त जारी भी कर दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज से मुतालिक आज KP असम्बली में तफसील से इज़हार ख्याल किया। एक और मामला मखसूस नशिस्तों का है। इस सिलसिले में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के ख़त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा ख़त लिख दिया है, जिसमें इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जल्द से जल्द फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बाद ये कैसे मुमकिन है, या इस जल्दबाजी की वजह 25 अक्टूबर का कोई खौफ है? और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम अपोजिशन और वकला की सख्त मुखालफत के बावजूद क्या हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर हुसैन बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मौलाना साहब से मामला तय पा गए हैं, मौलाना मान गए हैं? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकातें भी जनाब मौलाना फजलुर रहमान से हुई और फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसमें मैं खुद शामिल था। मौलाना साहब से मिले थे और 2 मरतबा हम मिल चुके हैं। और मौलाना साहब ने अपनी एक लीगल टीम, जो उनकी पार्लियामेंट में सेनेटर हैं, उनकी क़यादत में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसके साथ हमारी मीटिंग हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो मसवदा तैयार किया था वो उनके हैंड ओवर किया कामरान मुर्तज़ा साहब को, और हमने कहा कि आप अपना इनपुट दें और अपना जो मसवदा है वो हमसे शेयर करें। तो उस सिलसिले में नवीद कमर साहब की और कामरान मुर्तज़ा साहब की आपस में मुलाकात रही और उनका आपस में रब्ता भी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह रहा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम फेडरल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के हक़ में हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं उसमें, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था उसका एक अहम जुज़ है। और सेकेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि जजेस अपॉइंटमेंट में जो आर्टिकल 175 में अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट में सूरत हाल और थी, फिर 19th अमेंडमेंट के ज़रिए उसकी सूरत हाल और बन की और एक जजमेंट के ज़रिए उसको बड़ा इनफेक्टिव कर दिया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि फेडरल लेवल पे बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है और पर्टिकुलरली जो केसेस 184(3) के ज़्यादा क्राइम ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो बुखारी साहब, क्या मामला सिर्फ एक आइनी कोर्ट का है या इसमें कुछ दीगर मामलात भी शामिल हैं? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया है वो मौलाना साहब से हमने दे दिया है। और मौलाना साहब ने शुरू में तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में हैं और उनकी स्टेटमेंट्स भी आई हैं इस बारे में। और हमारे साथ जो नेगोशिएशन हुई उसमें भी ये गुफ्तगू शनीद होती रही। पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौक़िफ़ मौलाना साहब के सामने रखा और हम मुंतज़िर थे अभी मौलाना साहब का जो ड्राफ्ट है वो हमें मिले, ताकि हमारी कमेटी भी उसको डिस्कस करके कोई कंसेंसस डेवलप कर सकें हम। तो टाइमलाइन आपने क्या रखी हुई है? क्या अब भी आप समझते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले ही करना है और जस्टिस काजी फाइज ईसा आपकी मुजव्वज़ा आइनी अदालत के सरबराह होंगे, या आप इसको बाद में भी ले जा सकते हैं 25 अक्टूबर के बाद भी? देखिए, ऑब्वियसली ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसीजन नहीं करना, ये
جو الائنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کا حصہ ہے اس نے اور باقی دیگر جماعتوں سے بھی کنسلٹیشن کیا. مولانا صاحب کی جماعت جو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک کی اور ان کی ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ڈیولپمنٹ جب بھی ہوئی اس حوالے سے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہے تو کنسنسس ڈیولپ کیا. تو ہماری آج بھی کوشش ہوگی کہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے وہ امینڈمنٹس لائی جا سکے. باقی جو آپ قاضی صاحب کے حوالے سے, چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی کرا, ہم تو کسی پرٹیکولر پرسن اسپیسیفک کی بات نہیں کرتے, نہ تو کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پرسن اسپیسیفک ہم لیجسلیشن چاہتے ہیں. ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہے ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو فلفل کیا جائے. بی بی شہید کی وہ کمٹمنٹ تھی, بی بی شہید نے وہ چارٹر سائن کیا تھا. سروسز چیفز کے حوالے سے بھی کوئی آئینی ترمیم میں کچھ ذکر ہوگا؟ دیکھیے یہ ساری پریزمپٹیو باتیں ہیں حبیب اکرم صاحب کہ یہ ساری کیا صلاحیاں ہیں یا وہ اس حوالے سے یہ کیا صلاحیاں کی جا رہی ہیں کہ جو مختلف ڈرافٹ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئے. پیپلز پارٹی نے کا جو اپنا ڈرافٹ ہے اس پہ ہم بالکل ہمارا موقف بڑے واضح ہے اور پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے بات کی. اس کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ریپرزنٹیشن پروونسز کی ہونی چاہیے, جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی ہونی چاہیے اور اس میں بائی روٹیشن ان کا چیف جو ہے اپوائنٹ ہونا چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. اچھا نیئر بخاری صاحب, آپ اپنے ڈرافٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں, ایک حکومتی ڈرافٹ بھی تو ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو شاید شیئر کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں سے. کیا نون لیگ نے یعنی حکومت نے آپ سے کوئی ڈرافٹ شیئر کیا ہے کہ ان کی کیا تجاویز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, وہ جب یہ پچھلے دنوں اس قسم کی بات چل رہی تھی کہ جی سیشن آپ بلا رہے ہیں اور وہ ٹیبل کریں گے, ابھی تک اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوا جب تک وہ بل ٹیبل نہیں ہوتا یا جب تک وہ گورنمنٹ جو ہے اپنے الائز کے ساتھ بیٹھ کے شیئر نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ پری میچور بات ہوگی اس کو ڈسکس کرنا. آپ کا ڈرافٹ گویا مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, اس کے خیالات کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. دیکھیں جی ہم تو اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں نا, مسلم لیگ نون کیا لے کے آتی ہے لیٹ دیم شیئر اٹ. جب وہ شیئر کریں گے تو پھر اس پہ ہم کمنٹ کریں گے. ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی تک ہماری نیگوسیشن جو تھی وہ مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ تھیں اور مولانا صاحب کے ڈرافٹ کے ہم منتظر ہیں. اور آبویسلی اگر ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ہماری اور الائز سے بھی ملاقات ہوئی, اس میں اے این پی کے جو ممبرز پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, پی ایم ایل کیو کے جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان سے بات ہوئی. تو آبویسلی جب کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا اور گورنمنٹ بھی اس میں جو اپنا بل آ رہی ہے یا وہ ہمارے بل کو ایگزامن کرے گی تو ایک کنسنسس جو ڈاکومنٹ ہے وہ اسی کے ایگری کیا جائے. ایم کیو ایم تو شکوہ کر رہی ہے کہ نہ پیپلز پارٹی نے نہ نون لیگ نے کسی نے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, کسی معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. دیکھیں جی ابھی بل کی فائنل شیپ تو آئی نہیں ہے. ایم کیو ایم تو ہماری ارادی جماعت ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ اور وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آلدو گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ گورنمنٹ کے سپورٹر ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی جب تک اس کی فائنل شیپ نہیں آتی تب تک میرا خیال ہے اس پہ کوئی ڈائلاگ یا ڈیبیٹ کرنا کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہوگی. جب یہ فائنل شیپ آ جائے گی تو یہ قوم کے سامنے آ جائے گا اور پھر جب گورنمنٹ اجلاس بلائے گی تو اس میں وہ ٹیبل بھی ہو جائے گا. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پری میچور بات ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے جو ہم نے بالکل قوم کے سامنے رکھا ہوا ہے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو اتنی بڑی کوشش ہوئی جس کے لیے تمام لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا گیا, پھر انتظار کیا گیا اور پھر ایک خاص دن اچانک پتہ چلا کہ جناب آج آئینی ترمیم پیش ہوگی, اجلاس بلانے شروع کر دیے, مولانا ساتھ نہیں تھے, مولانا تک ڈرافٹ کسی کو نہیں پتا تھا, پیپلز پارٹی تک کو نہیں پتا تھا.
وہ کیا ہوا؟ وہ ایکسرسائز کیوں ناکام ہوئی؟ وہ کس کا قصور تھا؟ آپ لوگ اس وقت تو پیپلز پارٹی کو آئینی عدالت اتنی زیادہ یاد نہیں آئی تھی، بعد میں یاد آنا شروع ہو گئی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقع بڑا واضح تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو اتنا اہمیت کیوں ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عام لیجسلیشن نہیں ہے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کی چاہیے، اور اسی لیے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2/3 میجورٹی اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وہ جو ماضی میں ہوا، میں نے لیٹس ناٹ ڈسکس دیٹ، اور اس پہ پیپلز پارٹی بلیم گیم میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا موقف تھا 2006 میں، ہم اس موقف پہ آج بھی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں۔ تو 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، پھر نمبرز کیسے پورے کریں گے؟ دیکھیں 2/3 میجورٹی ہوگی تو بل ٹیبل ہوگا نا، آبویسلی جو نمبر کم ہے اس کے لیے آبویسلی ممبرز آف پارلیمنٹ سے بالکل رابطے، جماعتوں سے رابطے، اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کی جائے گی یا کی جا رہی ہے؟ اس وقت کوششیں جاری ہیں یا ابھی کی جانی ہیں کوششیں؟ بالکل نہیں، کوششیں آبویسلی ہے، رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، ڈسکشنز ہیں، وہ تو چل رہی ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، 63A کا جب فیصلہ آیا اور جس طرح حکومت نے اس فیصلے کو ویلکم کیا، یا اس سے پہلے بھی جو صدارتی ریفرنس کا جواب سپریم کورٹ کی طرف سے تھا، اس پہ جو اعتراض تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا ایسے شخص کا جو کسی اور پارٹی سے جیت کے آیا ہو اور پارٹی کی ہدایت کے خلاف جائے، تو اب تو فیصلہ آ چکا ہے، تو کیا آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ لوگوں کو توڑ پھوڑ کر لیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، انہیں کہیں اپنے ساتھ ملا لیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن ہے، وہاں پولیٹیکل پارٹیز کی کیا اسٹرینتھ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی جماعت سے ڈس ایگری کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ ان سرٹن ایشو ڈس ایگری کرے، اور جب ڈس ایگری کرے گا تو آبویسلی وہ ان کے خلاف ووٹ دے گا۔ لیکن یہ جو 63A کا فیصلہ تھا، اسے تو ملک میں خاصی پذیرائی ملی ہے، لیگل کمیونٹی سے ملی ہے، کیونکہ ہمارا اعتراض تھا کہ اس وقت کی جوڈیشری نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، ایسی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ تو پروویژن نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ ایکٹ اپون جب تک نہیں کرتے، ایکٹ اپون تب ہوتا ہے کہ جب ووٹ وہ ڈالے، وہ ڈسینٹ کرے اپنی پارٹی سے اور وہ کاؤنٹ ہو۔ اگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ ووٹ پہ ایکٹ اپون ہی نہیں ہوا۔ اور پھر یہ آپ یہ دیکھیں 63A کے وہ جو ججمنٹ تھی، وہ تو جو نو کانفیڈنس کی پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو تو ان افیکٹو کر کے رکھ دیا گیا تھا، کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا نو کانفیڈنس، حالانکہ رائٹ یہ ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا، وہ اپنی پارٹی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے، بالکل۔ اس کی یہ تھا کہ اس کو سیٹ لوز کرنی پڑے گی، اور سیٹ لوز کرنی پڑے گی تو آبویسلی اس پہ یہ امبارگو تو نہیں ہے کہ وہ ری الیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ الیکشن میں دوبارہ نہیں جا سکتا، اور پھر وہ حلقے میں جائے، اگر اس کا اوپینین جو ہے جو اس نے دیا، اگر اس کو پذیرائی اپنے حلقے سے ملتی ہے تو دوبارہ منتخب ہو جائے گا۔ اچھا نیئر بخاری صاحب، آئینی ترمیم کے معاملے پر اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے بڑے سخت تحفظات ہیں، اور وہ بہت مخالفت بھی کر رہی ہے اس کی، وکلاء کی طرف سے بھی بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے اس معاملے پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ریزسٹنس کے ساتھ آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے اس ترمیم کو پاس کروا لینا؟ دیکھیں یہ ریزسٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ آج کا ڈان پڑھ لیں جو لائرز کنونشن اسلام آباد میں ہوا، اس میں لائرز باڈی کی ریپرزنٹیشن تھی، اس میں سپریم کورٹ بار کی نمائندگی تھی، اس میں پاکستان بار کونسل کی نمائندگی تھی، اس میں پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی تھی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں آج کے ڈان میں اس کی رپورٹنگ ہے، تو وہ آبویسلی ود ان لیگل فرٹرنیٹی ڈس ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے اور ہے بھی، لیکن آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیگل کمیونٹی ایز اے ہول اس کے خلاف ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ لیگل کمیونٹی جو ہے وہ ایز اے ہول اس کے خلاف ہے۔ تو اب یہ اگر یہ بتائیے گا بخاری صاحب کہ وہ کم سے کم کون سی چیز ہے
جس پہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کنسنسس ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس وقت لیڈ لے رکھی ہے آئینی ترمیم کے لیے، اور پیپلز پارٹی کا بنیادی نقطہ آئینی عدالت لگتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر چیزیں بھی ایسی ہیں جن کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، کسی وکیل کو ہو سکتا ہے، کسی صحافی کو ہو سکتا ہے، کسی سیاستدان کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ انڈیویجول ہے. تو آپ کے نزدیک منیمم ترمیم کیا ہے جو ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے تمام پارٹیز کے لیے؟ دیکھیں، میں نے آغاز میں کہا ابھی بکرم صاحب کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ جو پروونشل لیول پہ بھی ہو اور ججز اپوائنٹمنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو ان لائن رکھنا چاہیے جو 18th امینڈمنٹ تھی، کیونکہ مجھے اس کا خود علم ہے براہ راست، کیونکہ جو پہلی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ کی، اس کا پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمین میں خود تھا، اور ہم نے جو 6 ججز کو ڈس اپروو کیا تھا، وہ ایک پٹیشن جو ڈلوائی گئی کسی کی بیہسٹ پہ اور ہماری پروسیڈنگز کو انڈو کیا گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھن گیا، ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کو ٹروتھ کر دیا گیا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور جو ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی فاروق نائک صاحب کی سربراہی میں، جس میں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی، تو یہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ افتخار چودھری صاحب نے جب یہ چیف جسٹس کا منصب سنبھالا، وہ ریسٹوریشن ان کی ہوئی، تو جو جتنی لاٹ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئی، بیسیکلی تو ایلیویشن ہائی کورٹ کی تھی، تو اپنے چیمبرز کے فیوریٹ لوگوں کو ڈالا گیا. تو وہ قاضی فائز عیسیٰ بھی انہی دنوں اپائنٹ ہوئے تھے، اختیار تھا. قاضی فائز عیسیٰ بھی یاد ہوگا آپ کو، انہی دنوں کوئٹہ میں اپائنٹ ہوئے. لیٹ می کمپلیٹ اٹ ناؤ، جی لیٹ می کمپلیٹ اٹ. تو وہ ایکسیپشنز بھی تو ہوتی ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ہی ہوں، لیکن میجورٹی جو تھی، آپ دیکھ لیں کہ ان وکلا کے چیمبرز تھے یا ان چیمبرز سے جن کی ججز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ وابستگی تھی، ان میں سے بہت سارے لوگ ہوئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اچھا نیر بخاری صاحب، 18ویں ترمیم کے معاملے پہ پیپلز پارٹی نے بہت طویل مشاورت کی تھی اور بڑے غور و خوض کے بعد یہ ترمیم لائی گئی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے، لیکن بہت جلدی نہیں کی جا رہی ہے اس کو لانے میں. جس طرح سے مشاورت 18ویں ترمیم کے معاملے پر ہوئی، اس طرح سے مشاورت نہیں ہو رہی ہے شاید اس معاملے پر. میرا خیال ہے آپ 18ویں ترمیم میں دیکھ لیں کہ مور دین 100 آرٹیکلز تھے وہ امینڈ ہوئے تھے، اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن پولوٹڈ تھا سنس ضیاء الحق رجیم، اور 8th امینڈمنٹ سے لے کے آنورڈ تک 17th امینڈمنٹ تک آپ دیکھ لیں، تو اس کی جو پارلیمانی کمپوزیشن تھی یا حیثیت تھی، اس کو تو چینج کر دیا گیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایفرٹ سے اور باقی جماعتوں سے جو پارلیمان میں تھیں، جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں، انہوں نے کنسنسس کے ذریعے، ابھی تو یہ صرف 2 آرٹیکلز کی بات ہے اور اس میں تو زیادہ ٹائم کنزیومنگ کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگا اور سینٹ میں بھی ہوگا اس پہ. بخاری صاحب، ایک بار بار اعتراض آتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو NFC ہے اس نے وفاق کو کمزور کر دیا ہے، صوبوں کو مضبوط کر دیا ہے، اور پیسے اب وفاق کے پاس اتنے ہوتے ہی نہیں کہ وہ سوائے اپنے بہت ہی ضروری اخراجات پورے کرے اور ورنہ پھر قرضہ لینے پہ مجبور ہو، جو الٹیمیٹلی پاکستان کو پے کرنا ہے، ہم سب کو پے کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی اور IMF سے کچھ اس قسم کی ڈسکشنز بھی ہوئی. تو کیا اس طرح کی کوئی چیز بھی آپ سمجھ رہے کہ ترمیم میں کچھ شامل ہوگی؟ دیکھیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر آپ کیا سرائیوں پہ بات کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا ایوارڈ ہے NFC، اس پہ ڈیولیوشن بھی تھی 18th امینڈمنٹ میں. تو آپ نے کیوں وہ منسٹریز ڈیوالو نہیں کی، تو فیڈرل گورنمنٹ کو ان کے ایکسپینسز بیئر کرنے پڑے.
اور ابھی وہ جب وہ پریکٹیکلی ڈیزالو ہو جائیں گی تو ایکسپینسز تو کم ہو جائیں گے، لیکن NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کا فورم علیحدہ ہے، اس کا فورم علیحدہ ہے اور وہ فورم علیحدہ ڈسکشن کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پروویژنز آلریڈی موجود ہیں ان کے بارے میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا انپٹ بہت ضروری ہے، اور ابھی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کو اس کو ڈسٹرب کرنا چاہیے. ایکسپینسز جو ہیں اس کے بارے میں بالکل غور کرنا چاہیے کہ فیڈریشن اپنے ایکسپینسز کیسے برداشت کرے گی، اور اس کے لیے ڈیولیوشن بنیادی بات تھی. اور سیکنڈلی آپ اپنے جو ہے ریسورسز کو جنریٹ کریں اور انہانس کریں ان کو. تو یہ آپ نے ٹائم لائن کیا رکھی ہے آئینی ترمیم کے لیے؟ یعنی کیا یہ SCO کے اجلاس کے فوراً بعد یا پہلے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ جگہ جو ہی کنسنسس ڈیولپ ہوگا، ارسپیکٹو SCO سے پہلے ہو یا بعد میں، بات ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی. جس دن کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تو پھر اجلاس بلا لیا جائے گا اور بل ٹیبل کر دیا جائے گا. PTI کو کیوں نہیں آپ شامل کر رہے اس کنسنسس بلڈنگ کے پروسیس میں؟ ان سے کیوں نہیں بات کر رہے آپ؟ دیکھیں جی، اس پہ بھی بات ہوئی، مولانا صاحب سے بالکل بات ہوئی. مولانا صاحب اپوزیشن بینچز میں ہیں اور مولانا صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. مولانا صاحب سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو آبویسلی مولانا ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور ویسے تو ایٹیچیوڈ آپ دیکھ لیں PTI کا، کل جو ایک بڑی امپورٹنٹ APC تھی اس میں وہ شریک نہیں ہوئے، تو ان کا تو پولیٹیکل ایٹیچیوڈ ہی نہیں رہا کبھی. لیکن آج اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کوئی اپنا مسودہ شیئر کرے تو بات چیت آگے بھی ہو سکتی ہے. آبویسلی اگر ان کا یہ موقف ہے تو گورنمنٹ اس پہ ضرور غور کرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے بات. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، یہ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا مان گئے ہیں؟ ایسا ہے واقعی؟ ایک تو پہلے اس بات کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ مولانا اسمبلی کے رکن ہیں، ان کی جماعت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ سینٹ میں بھی موجود ہیں. تو کیا کوئی اسمبلی کا رکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قانون سازی نہیں کروں گا یا آئین میں ترمیم کی نوبت آئے گی تو میں نہیں کروں گا؟ اچھا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کا موقع آئے گا تو میری تجویز یہ ہوگی، میں فلاں شق کو نہیں مانوں گا، فلاں چیز کو مان لوں گا، کچھ پہ کنسنسس کی کوشش کروں گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. تو آئینی ترمیم سے انکار تو مولانا نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. ہاں، بنیادی بات جو یہ ہے شرائط، جو تجاویز مولانا کے سامنے پیش کی جا رہی تھی یا جو میڈیا پر بھی چل رہی تھی، کیا ان تجاویز پر مولانا مان گئے ہیں؟ ہاں، ناؤ آپ کا کوشچن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دیکھیے، جو تجاویز میڈیا پر چلیں اور جن کے بعد جو ایکچولی ادھر ادھر سے آئی تھیں، کوئی مسودے کی صورت میں کوئی سامنے نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسودہ ہمارے ساتھ صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہو، اخبارات میں چھپا ہو یا ٹی وی پہ چلا ہو، جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکے کہ دراصل یہ بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت چاہتی ہے یا پیپلز پارٹی چاہتی ہے. تو اس وجہ سے وہ مسودہ تو سامنے نہیں. مسودہ جو تھا وہ تھا جو ایک کالے لفافے میں، کالی سیاہ رات میں، کالی گاڑی میں مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. اچھا، تو اب اس کالے لفافے میں جو مسودہ تھا وہ بھی ایک مسودہ سیاہ تھا. اس کے اندر پاکستان کے دستور کا باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا گیا تھا. اس کے اندر انسانی حقوق کو معطل کر دیا گیا تھا. اس کے اندر عدالتوں کو ایک، آپ یوں کہیے کہ ان کے اوپر ایک مداری بٹھا دیا گیا تھا جو عدالتوں کے گلے میں رسی ڈال کے ججوں کو نچاتا رہے. اس طرح کا معاملہ کیا گیا تھا. اب وہ سارا کام تو نہیں ہو رہا. اچھا، ٹھیک ہے، اس پہ تو مولانا سیاہ گاڑی میں، سیاہ رات میں، وہ سیاہ لفافے میں مسودہ مولانا کو قبول نہیں ہے. نہیں، وہ تو کسی کو بھی قبول نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے لیے حکومت میں ہونا ضروری ہے، چونکہ اتنی اپنے دستور کو پچکانے کے لیے، توڑنے کے لیے، دستور کو بالکل روند ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس حکومت ہو. اچھا، اب مولانا پھر کوئی اپنی تجاویز پیش، مولانا نے کچھ تجاویز، مولانا کی مجالس میں جن تجاویز پر غور ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں آپ یوں کہیے کہ یہ حتمی شکل ان کی طرف سے اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام مولانا کو قبول نہیں. اچھا جی،
बात तो ये हो रही थी कि मौलाना इसमें मान गए। बिल्कुल नहीं माने। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने अलग से किसी भी किस्म की अदालत का क़याम, हाँ, उससे तो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि जनाब ये तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, अलबत्ता दस्तूर की तशरीह करनी है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो ये दस्तूर की तशरीह कर सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को बहुत ही शौक है कि जनाब नहीं, दस्तूर की तशरीह के लिए बिल्कुल एक अलग अदालत होनी चाहिए तो और पता नहीं क्या कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए मौलाना ने बहुत ही उम्दा एक तजवीज़ पेश की। वो क्या? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, 5 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक ऐसा बेंच हो जिसके पास कोई भी जब दस्तूरी मुकदमा हो तो वो उस बेंच के पास लगा दिया जाए और वो बेंच सुन ले। तो गोया एक अलग से दस्तूरी अदालत के क़याम की जरूरत नहीं है। हाँ। दस्तूर के अंदर जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वही ये काम कर सकती है। ठीक। अच्छा, अब आप इसमें सोचें कि ऊपर नीचे अगर करना हो तो भाई अगर 5 जज है तो सारे जज भी तो मिलकर सुन सकते हैं ना, फुल कोर्ट भी सुन सकती है कि और या वही 5 जज इब्तदाई तौर पर फैसला कर सकते हैं कि ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, तो लिहाजा बात तय हो सकती है विद इन द आपका जो मौजूदा कोर्ट का सेटअप है, इसके अंदर बड़ी सेम तजवीज लगती है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे थे ना कि हर सूबे में एक आईनी अदालत हो, हर जिले में अदालत हो, तहसील में भी अदालत हो, बड़ी तनकीद मतलब कराची में भी हो, हैदराबाद में भी हो, सखर में, लड़काना में, ठल में, और इस तरह की सारी मीरपुर खास की अपनी आईनी अदालत हो। वो तो इस तरह की कुछ तजवीज़ थी। लोगों ने कहा कि बिलावल साहब को शायद कानूनी मामलात का कुछ खास पता नहीं है। वो तो नहीं है पता। उन्हें तो बेचारे किसी ने कुछ बता दिया, या उन्हें याद आता है कि चूंकि मेरे नाना ने या मेरी वालदा ने ये किया था तो लिहाजा इस बुनियाद पे मैं, उनके पास दलील यही है। अच्छा, मौलाना की अगली तजवीज़, मौलाना ने कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि आप ये शौक भी पूरा कर लें। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हर हाई कोर्ट के जो टॉप के 3 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, उन पे मुश्तमिल एक मुश्तमिल आईनी बेंच बना देते हैं। यानी अगर किसी भी हाई कोर्ट में कोई आईनी दरखास्त गई है तो वो 3 रुकनी बेंच उसके ऊपर फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 और हाई कोर्ट में 3। ठीक है। अब आया जी अपील का मसला कि इनकी अपील कहाँ जाएगी। तो इस बेंच की अगर मसला आईनी या दस्तूरी वजाहत से मुताल्लिक है तो हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच के पास चली जाएगी जो 5 रुकनी बेंच है। तो लिहाजा दस्तूर की तशरीह का मामला मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगा। ये भी बहुत ही सेन, बड़ी जबरदस्त तजवीज़ है। हाँ। अच्छा, अब जो अदालत में जो हुकूमत कह रही थी वो ये कह रही थी कि रिट पिटिशन के इख्तियारात 199 के मुकम्मल खत्म कर दें। अब रिट पिटिशन के इख्तियारात मैं जरा जो नहीं समझते उनके लिए जरा वाजे कर दूं। रिट पिटिशन ये होती है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी ज्यादती हो गई जो किसी कानून में उसका इलाज मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में रिट पिटिशन करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिट पिटिशन। वो आम तौर पर इंसानी हुकूक के मुतालिक होती है कि आपके साथ कोई ज्यादती होगी, आपको किसी ने उठा लिया, गलत तरीके से उठाया, किसी सरकारी मुलाजिम ने आपके साथ ज्यादती कर दी, तो उसका इलाज रिट पिटिशन के जरिए किया जाता है। ठीक है। रिट पिटिशन 199 के तहत दायर होती है, तो इस इख्तियार को मुकम्मल तौर पर हुकूमत चाह रही थी खत्म कर दे। अच्छा जी, अच्छा। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का पहला तहफ़्फ़ुज़ है रिट पिटिशन, लेकिन इसको हम खत्म कर दें। मौलाना फजल रहमान ने जो, या उनकी पार्टी ने, जो कामरान मुर्तज़ा साहब है, उन्होंने जो तजावीज़ तैयार की हैं जो मुझ तक पहुंची हैं इधर उधर डिस्कशन में, तो उससे ये पता चलता है कि वो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, आप 199 की जो पिटिशन है ना उसको महदूद कर सकते हैं इख्तियार को। अच्छा। और उस इख्तियार को क्वालिफाई कर देते हैं कि कहीं कोई बुनियादी इशू ऐसा हो जो बिल्कुल इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हो, जिसमें दस्तूर की तशरीह भी हो, तो लिहाजा वो मामला हम रिट पिटिशन में ले जाते हैं और रिट पिटिशन की समाअत वही जज साहिबान करेंगे हाई कोर्ट में, जो कि दस्तूरी अदालत में भी शामिल होंगे। हर जज के सामने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नहीं जाएगी। ठीक है। चौथी बात ये थी कि हुकूमत ये कह रही थी और आजम नज़ीर तारड़ साहब बार बार इस बात पे इसरार कर रहे थे कि हाई कोर्ट के जज में और सिविल जज में, बल्कि नहीं, सिविल जज तो बड़ा तगड़ा होता है, हाई कोर्ट के जज में और किसी करतब दिखाने वाले शख्स में को फर्क ना रहे। अच्छा। कि जहां सर्कस लगाई वहां वो शख्स करतब लगाने पे
تیار ہو جائے. تو انہوں نے تو ہائی کورٹ کو بالکل ایک ختم عملی طور پر خاتمے کا اعلان کر دیا تھا اس ترمیم میں, اس سیاہ کاغذ پر, وہ سیاہ مسودے میں. اچھا, اس مسودے کو تو نہیں مانا, تو لیکن اب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ہائی کورٹس کو برباد کرنے والی بات ہے, اس سے بہتر ہے پھر انہیں ویسے ہی ختم کرتے. تو پھر اس کے لیے ایک تجویز آئی, وہ تھی کہ اب جہاں پر آپ کو پتہ نا جج کا احتساب انڈر آرٹیکل 209 ہوتا ہے کہ جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ جاتا ہے, اور وہ ہے کیپیسٹی اور کیپیسٹی اور اس پہ ہے کنڈکٹ پہ, بنیادی طور پہ کنڈکٹ پہ. اب اس تجویز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ان ایفیشنسی کا لفظ بھی ڈال دیا جائے, یعنی ایک جج ہے وہ کام ہی نہیں کرتا, چھٹیوں پہ چھٹیاں کرتا رہتا ہے, فیصلے نہیں مقدمات کے, تو پھر اسے کوئی تو پوچھنے والا ہو ہائی کورٹ کے جج سے. تو یہ اگر مسئلہ ایک ہائی کورٹ کا جج مسلسل اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر اس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جا سکتا ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ جناب یہ جج صاحب واقعی ان ایفیشنٹ بھی ہیں, کام بھی نہیں کرتے, تنخواہ لیتے ہیں, تو لہٰذا ان کو بھی ذرا ان کی بھی گوشمالی کی جائے. تو یہ بھی کسی حد تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تجویز بھی قابل قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی بہت سارے ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بدگمانی ہے کہ ان سے شاید فیصلہ بھی نہیں خود لکھا جاتا. اچھا, تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اس میں پھر ایک اور آئین میں جو ہماری حکومت یہ چاہتی تھی کہ آئین میں چیف جو سروسز چیفز ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح کر دی جائے کہ ان کو آئینی تحفظ حاصل ہو جائے. اب اس میں ایک دلچسپ تجویز آئی ہے اور وہ یہ ہے JUI کی طرف سے. جی. اچھا, اب یہ دلچسپ تجویز یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آرٹیکل 243 میں امینڈ کریں, آرٹیکل 243 اس کو امینڈ کر کے ایسا کر دیں کہ چیف آف آرمی سٹاف یا دیگر سروسز چیفز جو ہیں ان کی تقرری تو آرمی ایکٹ یا فضائی کا ایکٹ یا نیوی کے ایکٹ کے تحت ہو جیسے پہلے ہوتی ہیں, لیکن اگر انہیں کسی نے ہٹانا ہو ان کی 3 سالہ مدت مکمل ہونے سے پہلے, اچھا, یا ان کی ری اپائنٹمنٹ کرنی ہو جیسے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہوئی, یا ان کو ایکسٹینشن دینی ہو جیسے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے تینوں معاملات یہ ایک ایسی کمیٹی کے پاس آئیں جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران پر مشتمل ہو, اور اس میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین کی تعداد بھی برابر ہو, اور وہ ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو کہ آپ یہ کر لیں. تو گویا اس طرح چیف آف آرمی سٹاف یا دیگر چیفز کی ملازمت کو ایک تحفظ دیا گیا ہے. آپ نے غالباً بریک پہ جانا, تو الیکشن کمیشن کی بھی ایک بات ہے. اچھا, وہ بھی بتا دیں جلدی سے, پھر ہم بریک لے لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ جناب جب مدت ملازمت ختم ہو جائے, میعاد عہدہ ان کی ختم ہو جائے الیکشن کمشنر کی یا ممبرز کی, تو ان کو بس وہ اس وقت تک اپنے عہدے پہ قائم رہیں جب تک کوئی نیا شخص نہیں آ جاتا ان کے عہدے پہ. ٹھیک ہے. اور جو JUI تجویز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عہدہ ختم ہو گیا, وہ کنٹینیو کریں, لیکن سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی پارلیمنٹ, کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کرے. اچھا, اب آپ مجھ سے اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی یہ جو ترمیم ہے جو اس میں کی جا رہی ہے, یہ کم از کم اگر میں قانون کا طالب علم ہوں تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے یہ والی الیکشن کمیشن والی. اچھا جی, یہ نہیں, کیونکہ اس طرح تو الیکشن کمیشن جو ہے جو جس طرح کا ہمارا الیکشن کمیشن ہے یہ تو پھر لگا رہے گا نا, اور جس طرح کی ہماری پارلیمنٹ ہے وہ سادہ اکثریت سے پاس کرتی رہے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو ان کا جانا الیکشن کمیشن کی ساکھ کے لیے ضروری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, آج گنڈا پور صاحب نے پھر KP اسمبلی میں تقریر کی, اتنی لمبی چوڑی وضاحت کیوں اور کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر تنقید بہت ہو رہی ہے کہ وہ کیوں گئے اور کیا ایسا ہوا. پارٹی کے دوسری بات یہ ہے کہ
ہمیں ان کی تقریر سے یہ اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ گنڈاپور صاحب اپنی پارٹی میں مؤثر ضرور ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہے. جو کارکن ہیں اور پارٹی کے دیگر جو ورکرز ہیں، پارٹی کے جو عہدیدار ہیں یا پارٹی کے حتیٰ کے سپورٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کے جیل میں رہنے کی وجہ سے ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا چلا جاتا ہے. اور یکے بعد دیگرے جب آپ دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں، کبھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور کبھی ادھر ادھر جلسوں کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر جانے بھی نہیں دیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کارکن ہے وہ اپنی پارٹی کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، اپنی پارٹی لیڈرز کے اوپر، کہ آپ اس سے زیادہ تیز چلیں جتنے کہ آپ چل رہے ہیں، اور آپ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں. اور اگر آپ نے کہیں معاف کیجیے گا، آپ کے طرز عمل میں کہیں کوئی کمزوری ہوئی دکھی ہمیں، تو ہم آپ کا احتساب بھی کریں گے، اور وہ احتساب ہو رہا ہے. یہ ایک رسپانسو پارٹی کا، ایک ایسی پارٹی جو اپنے کارکن کو رسپونڈ کرتی ہے، ایک ایسی پارٹی کی قیادت جو اپنے کارکن کی بات کا جواب دیتی ہے، وہاں پہ ضروری ہے کہ پھر وہاں پہ سب لوگ اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا ایک تو میں اس حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ پارٹی کے اندر اگر جو ہونے والی تنقید ہے پھر اس کا جواب آپ پارلیمنٹ میں بھی دے رہے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل سے دے رہے ہیں، اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے علاوہ اکابرین، ہمارے جو اکابر ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اندر لاوا کتنا پکا ہوا ہے کہ جس کی ہیٹ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے پاؤں تک بھی پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.